جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام جشن ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور آج شب برات بھی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بہت خوشیاں مبارک ہوں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہماری خوش نصیبی جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ کو بھی آج کی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج کے جو فضائل ہیں اور آج کی رات کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے علامہ صاحب سے بیان سنیں گے۔ اب میں چاہوں گا راجہ قمر عباس بھائی سے کہ وہ اب سولو ایک قصیدہ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل شرافت صداقت کے پھولوں کو چن کر یہ دنیا سجاؤ، حسین آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرافت صداقت کے پھولوں کو چن کر یہ دنیا سجاؤ، حسین آ گئے ہیں، حسین آ گئے ہیں۔ قرآن اور شریعت سے جا کر یہ کہہ دو کہ خوشیاں مناؤ، حسین آ گئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور شریعت سے جا کر یہ کہہ دو کہ خوشیاں مناؤ، حسین نبی کی مسرت جو دنیا میں گونجی تو نبیوں کو آدم نے تاکید یہ کی، نبی کی مسرت جو دنیا میں گونجی تو نبیوں کو آدم نے تاکید یہ کی، تاکید یہ کی۔ یہ ہم سب کا محسن ہے، سب اس کی راہوں میں آنکھیں بچھاؤ، حسین آ گئے۔ یہ ہم سب کا محسن ہے، سب اس کی راہوں میں آنکھیں بچھاؤ، حسین آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا مصطفیٰ نے کہ جبریل تو نے مبارک تو دی، پر یہ کافی نہیں ہے۔ کہا مصطفیٰ نے کہ جبریل تو نے مبارک تو دی، پر یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ فرشتوں کے سنگ مل کے صبر و رضا کے قصیدے سناؤ، حسین آ گئے ہیں۔ فرشتوں کے سنگ مل کے صبر و رضا کے قصیدے سناؤ، حسین آ گئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کیا کہنے راجہ صاحب، بہترین آواز، بہترین انداز۔
लीजिए, अगर कॉलर कोई हमारे साथ हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन कहाँ से? जी मैं सिद्रा बात कर रही हूँ पेरिस से। जी सिद्रा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी आप सबको मौला की पैदाइश का दिन है, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक। और आज मेरे भाई आपके मेहमान है, राजा कमर अब्बास। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें आप भी और राजा साहब भी। और मैं 50 यूरोस का डोनेशन देना चाहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 50 यूरो बहन के भी आ गए। और अगर राजा साहब को ना भेजे तो फिर कितना आप डोनेशन देंगी? ये तो ज्यादा था ना। हम इधर ही रख रहे राजा साहब को। आप भेजें, हमारी अच्छा, तो वापस जाएं। घर की रौनक यही है। सही है, ये घर ना हो तो फिर आज अजीब से ही लग रहा है, सारा दिन बस नौ के सीधे पढ़ते ही रहते हैं घर में। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ इनकी, आपका भी साथ है, आपकी दुआएं तो ये अच्छा पढ़ रहे हैं। बोला आपको भी सलामत रखे बहन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। पेरिस से हमारी सिद्रा बहन थी, 50 यूरो भी उन्होंने हिदायत को दिए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोले। हमारे साथ कौन कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन कहां से? हेलो जी आप लाइव आ चुके हैं, बात करें। टीवी से थोड़ा हट जाए। वालेकुम सलाम, पाकिस्तान से बोल रहा हूँ जी, इकबाल हैदर। जी इकबाल हैदर साहब पाकिस्तान से, जी बहुत शुक्रिया। जी इकबाल साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये आम भाई सामने बैठे हैं हमारी तरफ से। जी जी आप टेलीफोन से बात करें, सुनते टीवी से हैं, बात फोन से कर रहे हैं और देख रहे उनको हैं, ये तीन चीजें ख्याल में- कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इकबाल साहब का पैगाम वो कहना क्या चाह रहे थे उन भाई, थोड़ा आप ही बता दें, आपको पता होगा आपके अजीज। मुबारकबाद है मौला इमाम ज़माना के दौर की। माशाल्लाह माशाल्लाह। इकबाल साहब, हेलो जी जी आप हमारे साथ कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुजफ्फर काज़मी बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। जी मुदस्सर काज़मी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको और जितने हाज़रीन महफिल हैं सबको मेरी तरफ से जश्न की मुबारक। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खसूस जज़ाकल्लाह खसूसी तौर पे ऑन भाई को जज़ाकल्लाह। बहुत मुबारक, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी मुबारकबाद पहुंच गई काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। बोला आपको भी सलामत रखें। आप इस वक्त पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई हमारे साथ I'm Hassan from Paris. First, I want to give congratulations to all Momni जज़ाकल्लाह for the gesture of जज़ाकल्लाह, Mola. मेहरबानी। And second, it's brother on Raza. It's looking so nice, so good. It's looking that we are here in Paris. माशाल्लाह माशाल्लाह। रसूल साहब को डोनेशन विकार। डोनेशन कर भाई। Mr. on Raza, brother on Raza. It's looking so nice. So I looking wish so and I nice. pray to Allah, may he live long with good health. And इंशाल्लाह second, I want to ask Major sir, please remember us in your prayers. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। This job is done by मौलाना। जी हाँ जी, बेशक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे भाई थे फ्रांस से। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई फारूक, जी, मेरी तरफ से आप सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद कबूल हो। अगर इजाजत हो, मैंने भी हमारा टीवी मौसम की वजह से सही हुआ, मुझे पता नहीं आज क्या आप कसीदा पढ़ा जा सकता है या नहीं आज पढ़ा जा जश्न है, सकता? क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? डार साहब आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से सलवात पढ़े, मैं कसीदा अल्लाहुम्मा आपको सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजो। आपके कदमों में गिर के काबे ने सजदा किया, काबे का किबला है मैं आज जाहिर हो गया आपके सुभान अल्लाह। मज़हरे नूर
مصطفیٰ کی آل ہوں، فاطمہ نرجس ہمار عسکری کا لال ہوں، جان لو معصوم 14 ہم ہیں راز کبریا آپ کے، بن کے عادل بیٹھے مولا کرسی لولاکھ پر، بن کے عادل بیٹھے مولا کرسی لولاکھ پر، زیر سایہ ہے جہاں اور نظر افلاک پر، کل جہاں ہے دسترس میں عرش ان کی سیرگاہ آپ کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت مہربانی مقصود علی ڈار صاحب، آپ اٹلی سے شامل ہوئے، ہدیہ عقیدت آپ نے پیش کیا، اور جی ناظرین بہت شکریہ۔ آگے نماز کا بھی وقت ہے، ٹائم بہت کم، لیکن پروگرامز اس حوالے سے جاری رہیں گے، آپ کو ضرور موقع ملتا رہے گا۔ اب میں ہمارے دونوں بھائیوں کو سے ایک بار پھر گزارش کروں گا، سید اون رضا شیرازی اور راجہ قمر عباس بھائی سے، کہ کچھ موقع کی مناسبت سے مزید کچھ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبل اس کے کہ آپ دونوں شروع کریں، میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل یہ جو ہے پراپر ایک پروگرام جو ہے وہ کریں گے مولانا سے۔ بعد میں ٹائم، ابھی میں ٹائم اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی بھی، مگر کل انشاءاللہ یہ پراپر جو ہے قصیدوں کا پروگرام بھی ہوگا اور چیریٹی اپیل بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبلہ مولا کائنات نے منبر کوفہ پہ فرمایا تھا کہ سلونی سلونی، کہ مجھ علی سے پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں۔ تو کچھ منافقین کے دماغوں میں یہ سوال آیا کہ مولا کائنات نے جو ہے یہ دعویٰ سلونی کا کیسے کیا، تو ان کے دماغوں میں جو یہ خیال آیا، مولا کی بات پہ جو شک آیا، گمان پیدا ہوا، اس کا جواب جو ہے وہ میں قصیدے کی شکل میں دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذرا پوچھ تو نے پوچھا کہاں ہے سلونی میں مزمر، بڑی داستان ہے، ذرا پوچھ تو نے پوچھا کہاں ہے سلونی میں مزمر، بڑی داستان ہے، ذرا پوچھ تو نے پوچھا کہاں ہے سلونی میں مزمر، بڑی داستان ہے، ذرا پوچھ تو نے پوچھا کہاں ہے سلونی میں مزمر، بڑی داستان ہے، ذرا پوچھ تو جیو بیٹا جیو۔ کلا شین آسنا ہو، کلا کلا شین آسنا ہو، جس کا خود قرآن گواہ ہو، یہ ساری زمینیں یہ افلاک ساری
اشارے پہ اس کے روا کارواں ہے، سلونی میں مزمل شہید داستان ہے، ذرا پوچھ تو نعرہ حیدری ہے، شاہوں کے شاہ سب اسی کے سوالی، غریبوں کا داتا امیروں کا والی، غریبوں کا داتا امیروں کا والی، خدا کی خدائی کا روزی رساں کی خدائی کا روزی رساں ہے، سلونی میں مزمل شہید داستان ہے، ذرا پوچھ تو عقل و خرد حیران ہے میری، عقل و خرد حیران ہے میری، مولا سمجھ نہ آئے تیری کہ محو تکلم ادھر عرش پہ ہے، اسی وقت سویا ہوا فرش پہ، اسی وقت سویا ہوا فرش پہ ہے، تیری ان اداؤں پہ قربان جان ہے، سلونی میں مزمل شہید داستان ہے، تیری ان اداؤں پہ قربان جان ہے، شہید داستان ہے، ذرا پوچھ تو نے پوچھا کہاں ہے، سلونی میں مزمل شہید داستان ہے، اللہم صلی علی محمد ایفل ٹاور کی سیر ہو رہی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کہنے سید اون رضا اور ہمارے راجہ قمر عباس، بہترین انداز. ناظرین ضرور آپ پسند کر رہے ہوں گے، اور یہ شب برات ہے، بخشش کی رات ہے، شب ولادت ہے، تو اب میں چاہوں گا اس رات کی مزید فضیلت اور مزید جو اہمیت ہے اس حوالے سے بیان سنیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، انکل کی خدمت میں، اپنے عزیز پیارے سے دور سے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ آج کی اس مبارک شب کہ جس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے زمانے کے وارث کے ساتھ، امام العصر والزمان. حقیقت میں یہی ہے کہ آج کی جو شب ہے، شب برات کے بعد شب، یعنی جس کو آج کی شب نیمہ شعبان جس کو کہا جاتا ہے، سال کی سب سے جو افضل ترین رات ہے اسے کہتے ہیں شب قدر.
اور شب قدر کے بعد جو افضل ترین سال کی رات ہے وہ ہے شب برات نیمہ شعبان. اس لیے آج کی شب انسان کی رزق و روزی کو بھی لکھا جاتا ہے اور انسان کی موت و حیات کا مسئلہ بھی آتا ہے. آج کی شب اس لحاظ کے ساتھ بھی اہم ہے کہ جن لوگوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے تو آج کے دن جو ہے نا وہ ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں آج کی کہ اس نے حج پہ جانا ہے یا حج پہ نہیں جانا ہے. ماشاءاللہ. اس لیے یہ بڑی اہم رات ہے، شب زندہ داری کی رات ہے. اور اس شب کی جو فضیلت ہے اس لحاظ کے ساتھ کہ چونکہ فضیلت جڑی ہوئی ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ. یہ واحد مکتب میں آپ کو بتاؤں آپ کو نظر آئے گا اس دنیا میں، اور یہ مکتب اہل بیت ہے. دنیا نے اپنے نمائندے بنائے لوگوں کے ذریعے سے، یہ مکتب وہ ہے کہ جس کا نمائندہ اللہ کی طرف سے بنا. یہ فخر ہے اس مکتب کے لیے، یہ فخر ہے اس مکتب کے لیے. اور میں ان کو بتاؤں، ان کو بھی بتا دوں یہ بات کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے یہ حقیقی امت محمدیہ ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے. کہ ان کا نبی 40 دن غائب ہوتا ہے، لوگ گوسالہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کا امام 1200 سال ہو گئے. جوں یاد آتی ہے، جوں یاد آتی ہے اسی طرح قلب انسان کا مطہر ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور ہر دم اس کی آنکھوں سے آنسو کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے، آپ کا کب ظہور ہوگا. یہ اس مکتب کہتے ہیں غیبت میں اتنا عرصہ کیسے رہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تمہیں ابھی تک تمہارا عقیدہ نبوت ہی قائم نہیں ہے، تمہارا عقیدہ رسالت ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ 950 سالہ تبلیغ حضرت نوح کی ہے تو یہ اعتراض نہ کرتے. 950 سال فقط تبلیغ کی ہے حضرت نوح نے، اور پھر شیطانی نمائندہ تو آج تک زندہ ہے، اور جو الہی نمائندہ ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. عجب ہے تمہارے ایمان کے اوپر. اس وجہ سے کہ غیبت اگر ایک انسان کے جس کا عقیدہ سالم ہے اور جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ اس بات کی اگر طرف توجہ کرے ہمارا ایمان ہی غیب سے شروع ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایسا غیب ہے نہ کسی نے دیکھا اس دنیا میں نہ قیامت میں کوئی دیکھے گا. یعنی یہ بھی اللہ نے بتانا چاہا کہ اگر تمہارا عقیدہ توحید غیب کے اوپر ٹھیک ہو جائے گا تو عقیدہ امامت غیبت کے اوپر تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور پھر اس وقت اگر آپ دیکھیں 90% سے زیادہ چیزیں انسان غیب ہی سے حاصل کرتا ہے. انسان کا وجود ہے، عقل غیب ہے. اگر کسی کو کہا کہ تم عقل دکھا دو وہ تو عقل غیب ہے، تو اس کا مطلب یعنی بے عقل نہیں ہو جائے گا. عقل انسان کی غیب ہے لیکن انسان ہے. بجلی کی تار میں بجلی غیب ہے لیکن وہ بجلی ہے. اسی طرح پھول کی مہک میں خوشبو غیب ہے لیکن وہ ہے. اسی طرح اس کائنات کا جو وجود ہے یہ موجود ہے نا. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہو لساحت الارض، یہ ساری کی زمین تباہ و برباد ہو جائے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ خالق ہے، اور اللہ نے اس کائنات کی جو بقا کی ذمہ داری ہے وہ امام زمانہ پہ چھوڑی ہوئی. امام زمانہ اس کائنات کی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات باقی ہے تو یہ کس کے صدقے میں باقی ہے؟ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے صدقے میں باقی ہے. اور یہی چیز ہے کہ آپ دعائے عدیلہ میں پڑھتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. آقا آپ کے وجود سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں، آپ کے وجود سے ہمیں روزی ملا کرتی ہے، آپ کے وجود سے ہمیں حیات ملا کرتی ہے، آپ کے وجود سے ہم پہ رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. اور کیا ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اور آپ کے وجود مقدس سے یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری کی ساری نعمتیں یہ اللہ نے بتا دیا ہے. ہم جو نمائندہ بنانا یا خلیفہ بنانا یہ لوگوں کا کام نہیں. جب کہہ دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں،
تو تمہارا کوئی کام نہیں. جب فرشتے نہیں بنا سکتے تو عام انسان کیا بنائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب انکار ہمیشہ وہ کرتے ہیں کہ جن میں آتش مزاجی ہوا کرتی ہے. ولی خدا کا اقرار وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے عاجز اور خضوع اور خشوع سے سرشار جو بندے ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے. ورنہ اگر اللہ کے نمائندے کا کوئی انکار کرے اور کہے کہ میں اتنی عبادتیں کر لوں گا, اتنی بندگی کر لوں گا, اتنی عبودیت کر لوں گا, اس ساری کی ساری 6000 سال تک شیطان کی مسلسل عبادات رہی ہیں. 6000 سال, 50 60 100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہج البلاغہ پڑھیں, اس میں 6000 سال تک 6000 سال تک اس کی عبادت رہی. اس کے بعد کہا کہ یا اللہ عبادت جتنی مرضی ہے کرا لے. فرمایا کہ وہ عبادت کے جو منہائے خلافت ہے, امامت اور ولایت ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ جس میں میرے نمائندے کا اقرار نہیں ہوگا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں. یہ فخر ہے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اس مکتب تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کا وارث زندہ ہے, اور جن کی آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نورانیت ہے, یہ جتنا فیض یہ پہنچ رہا ہے 12ویں آقا کے صدقے میں ہے. ایک چیز میں بتاؤں کہ مولا کی جو ولادت ہے, میلادت باسعادت, چونکہ ایک لمبی ڈسکشن مجھے بڑا خلاصہ کر کے آپ کو بتانا کہ 255 پہ امام علیہ السلام کی ولادت ہے. یہ جو نیمہ شعبان ہے, اور امام کی ولادت کو چھپایا گیا اسی طرح کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کو چھپایا گیا. یعنی فرعون عصر جو چاہے, یہ بات توجہ کی ہے کہ فرعون عصر جو چاہے وہ کر لے, اللہ اپنے نمائندے کو محفوظ کر کے رہے گا. جتنا بھی کوئی چاہے. اللہ نے موسیٰ کو محفوظ رکھا فرعون سے, اللہ نے امام زمانہ کو محفوظ رکھا ہوگا فرعونیوں سے. اس وقت سارے کے سارے جتنے فرعون ہیں سب کے آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ غیبت ہے. پیغمبر اسلام نے بھی تو ہجرت کی تھی, ہجرت کی, سب کے سامنے گئے, کسی کو نظر نہیں ہے, وہ بھی غیبت ہے. اور امام بھی سب کے سامنے آئے اور اس وقت بھی موجود ہیں, یہ بھی غیبت ہے. ہجرت کو اگر آپ کو سمجھ جاتی ہے تو غیبت سمجھ نہیں آتی ہے. ہجرت کا جوڑ ہے غیبت کے ساتھ. ہجرت میں بھی تو غیبت ہے. پیغمبر سب کے سامنے گئے ہیں لیکن غیب رہے ہیں. اسی طرح امام زمانہ بھی غیب ہیں. کیا ہے 255 ہجری پہ امام کی نیمہ شعبان جو آج کی شب ہے, امام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور اس میں فقط 4 آدمیوں کو خبر ہے. حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا, امام حسین عسکری علیہ السلام, حضرت حکیمہ خاتون کے جو پھوپھی ہیں امام حسین عسکری کی, چوتھے کے بارے میں کہتے ہیں کنیز ہے یہ غلام. 4, اس کے علاوہ جو ان کسی کو خبر نہیں. سب سے پہلی مرتبہ 260 امام علیہ السلام کو مجمع عام میں دیکھا گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ولادت باسعادت ہوتی ہے سب سے پہلے سجدے پروردگار کرتے ہیں. اللہ کا نمائندہ سجدہ سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے. سب سے پہلے سجدہ پروردگار کیا, اور اس سجدے کی حالت میں کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ توحید ہے, کلمہ رسالت ہے, کلمہ سارے معصومین کی حجیت کا اقرار کیا. پورے کا پورا جو عالم ہے وہ منور ہے. یہ جو 260 سب سے پہلے مجمع عام میں دیکھا گیا کہ جب چچا کو آبا سے ہٹایا, کہا کہ آپ چچا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ معصوم کی جنازہ تو معصوم ہی پڑھاتے ہیں, آپ نہیں پڑھا سکتے, میرے بابا کی جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے. سب سے پہلے فیو منٹس, کچھ لمحات کے لیے سب سے پہلے امام کو دیکھا گیا. اس دن کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا وہ سلسلہ ہے غیبت صغریٰ کا, جس میں امام علیہ السلام کے 4 نائب ہیں, جس میں سے سب سے پہلا جو نائب ہے عثمان ابن سعید ہے. عثمان بہت بڑا نام ہے اور بہت جلیل القدر صحابی بھی ہے. 11ویں امام کے بھی یہ نمائندہ رہے ہیں. 12ویں اتنا اعتماد اور ٹرسٹ وردی, اتنا معتمد ہے کہ 12ویں آقا نے بھی انہیں نمائندہ رکھا. یہ عثمان ابن سعید وہ ہیں. اور کتنا عرصہ رہے؟ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, 35 سال تک یہ نمائندہ رہے. 35 سال تک عثمان ابن سعید نمائندہ رہے ہیں 12ویں آقا کے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مسائل ہوتے تھے وہ 35 ایئرز جتنے مسائل ہوتے تھے, انہوں نے ایک دکان کھول لی تھی تیل کی, روغن کی دکان تھی.
جس پہ لوگ آتے تھے، شیعوں کو پتہ تھا کہ یہ مولا کا نمائندہ ہے، وہیں پہ مسئلے آتے تھے، یہ وہ پہنچاتے تھے، یہ وہاں سے امام کی خدمت سے پوچھ کر پھر لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. اور جتنا خمس و زکوٰۃ کا مسئلہ تھا ان کے تھرو جاتا تھا. عثمان ابن سعید سب سے پہلے نائب ہیں جن کو نائب خاصہ کہا جاتا ہے، یعنی اسپیسیفک ڈپٹی شپ جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ان کے بعد کیا ہو گیا، 35 سال کے بعد 10 سال ان کے بیٹے رہے. ان کی بھی ماشاءاللہ بیٹا بھی تو باپ کا تھا. کیا محمد ابن عثمان ہے، 10 سال تک وہ ڈپٹی رہے مولا کے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اس کے بعد آپ 10 سال کے بعد یعنی 35 then 10 years 45 years 2 سال کے لیے حسین ابن روح، یہ جن کے نام آج آپ عریضے لکھتے ہیں آج کی شب، یعنی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارا سلام بھی کنوے کریں، ہماری یہ حاجات ہیں، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہم پہ یہ بلیات ہیں، ہم یہ ہماری جو وشز ہیں اس کو انہیں آپ لکھتے ہیں اور حوالے کر دیتے ہیں حسین ابن روح. 2 سال تک. باقی جتنا ٹائم ہے محمد ابن علی سامری، یہ 4 جو نائب ہیں، اور امام کی جو غیبت صغرا ہے وہ ہے 69 years. 69 ایئر کے بعد جو سلسلہ ہے آج کی شب، ایک اور بھی خصوصیت ہے. ایک یہ ہے کہ ایک تو ولادت باسعادت ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی. دوسرا یہ ہے کہ آج کی شب ہی غیبت صغرا کا زمانہ ختم ہو گیا. آج کی شب یہ ختم ہوا. 15 شعبان کو جو غیبت صغرا کا زمانہ ہے وہ ختم ہوا، اور غیبت کبرا کا زمانہ. امام علیہ السلام نے فرمایا محمد ابن علی سامری کو، فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. آج کے بعد آپ نے یہ کیا ہے کہ میری جو جنرل ڈپٹی شپ ہے وہ شروع ہو رہی ہے. آج کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی خاص نائب ہے. اللہ والے، معصومین والے اب بھی جانتے ہیں کہ امام کہاں ہے، امام کس حال میں ہے، لیکن جو اسپیسیفک ڈپٹی شپ ہے وہ ختم ہوگی، جنرل ڈپٹی شپ. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی سخت قسم کی شرائط ہیں کہ جو نزدیک پہ اس وقت پہنچے، فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، یعنی آج کی جو شب ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ بھی ہے کہ جو شب تقلید بھی ہے، جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی شب ہے. آج کی دن، آج کی جو رات ہے، کم از کم یہ اس کو اپنی ایک نشانی سمجھیں، اپنی نشانی بنا لیں. وہ لوگ کہ جو تقلید نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ تقلید کسی عالم کا حکم نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی محقق کا نہیں ہے، کسی اسکالر کا نہیں ہے. تقلید کا جو حکم ہے یہ حکم امام علیہ السلام. اس وجہ سے بتانے کے لیے کہ ہم تقلید کر کے یہ سب بتا دیتے ہیں کہ ہم سقیفائی نہیں ہیں. پیغمبر گئے تو اپنے بعد ولی بنا کر گئے، امام زمانہ جا رہے ہیں تو ہمیں اسی طرح بے آسرا چھوڑ کر نہیں گئے، فرمایا ولایت فقیہ تمہارے پاس موجود ہے. اس وجہ سے یہ جو نظام ہے، نظام ولایت ہے. حقیقت میں جو فقاہت کا نظام ہے، مرجعیت کا نظام ہے، یہ نظام کیا ہے؟ نظام ولایت کا نام ہے. اور یہ فخر ہے اس مکتب تشیع کے لیے کہ یہ ایک لمحہ بھی در ولایت سے جدا نہیں. پیغمبر گئے تو علی آ گئے، علی گئے تو حسن مجتبی آ گئے، حسن مجتبی گئے حسین شہید کربلا آ گئے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا، امام زمان تک گئے. امام زمان نے فرمایا نہیں، میں تمہیں بغیر جو ہے سرپرستی کے نہیں چھوڑ رہا ہوں. میری جو ہے نا وہ جنرل ڈپٹی شپ شروع کا یہ شرائط ہیں کہ ان کی شرائط یہ ہیں کہ وہ کیا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، دین خدا کا محافظ ہوگا، امر پروردگار کی اطاعت کرنے والا ہوگا. جب یہ ہو جائے گی تو پھر آپ اس کی تقلید جو ہے کر دیں. یہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری شرائط یعنی کوالیفیکیشن کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ کنڈیشن بھی لگا دیں. یہ 4 شرطیں اگر موجود ہیں تو پھر اس کی آپ تقلید جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آج کی شب ہمیشہ اپنے امام کے لیے دعا کیا کریں. ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اپنے امام کی صحت و سلامتی کے لیے جو دعا ہے اللہم کن لولی کا وہ پڑھا کریں. اس کے بعد اپنے امام کے لیے وہ معرفت کی دعا پڑھا کریں. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اپنے ہر روز اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یا امام میں ہر دم آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، میں بیعت کر رہا ہوں ہر روز.
اپنے جتنے بھی مسائل ہوں، یہ ذمہ داری بنتی ہے غیبت کبریٰ میں کہ جتنے بھی اپنے مسائل ہیں ان سارے مسائل کو استغاثہ بلند کریں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام کا کریں. اور عظمت اتنی ہے اپنے مولا اور آقا کی کہ جب چھٹے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ قائم کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں آپ نے دیکھا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اگر میں دیکھوں گا تو میں ان کی ساری زندگی خدمت کرتا رہوں گا، ساری زندگی میں خدمت کرتا رہوں گا. امام زمانے کی بڑی عظمت ہے. اس وقت آپ جتنا بھی ہے لیکن ہمیں حقیقی انتظار کی طرف جانا ہے. اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی انتظار کس طرح کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے، اگر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، آپ اس کی انتظار کس طرح کرتے ہیں؟ انتظار میں کیا ہو؟ عشق اور ارادت ہو. انتظار کیا ہو؟ آگاہانہ ہو. انتظار کیا ہو؟ عالمانہ ہو. انتظار اس طرح ہو کہ جو عشق اور ارادے کے ساتھ وابستہ ہو. اس انتظار کو امام چاہیے. جب یہ انتظار کرنے والے 313 ہو جائیں گے تو پھر امام علیہ السلام کا ظہور اسی ٹائم، اسی ثانیے یقینی ہے. لیکن 313 وہ لوگ ہیں کہ جو طی العرض قسم کے لوگ ہیں. اس قسم کے افراد چاہیے امام کو. اور امام کو اس وجہ سے اچھا لیڈر کے ساتھ ساتھ اچھی قوم چاہیے ہوتی ہے. اور میں اس کو آپ کی مثال دے دوں کہ لیڈر امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن قوم جب ساتھ نہیں دیتی تو 24 سال اور 6 مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں گوشہ نشینی کی صورت میں. ہمیں ایک صالح قوم طور پر بننا ہے. ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے ایثار اور جذبہ لے کر جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے. اس وجہ سے آج کی شب، اور میں اپنے جتنے شعراء ہیں میرے دل میں کل سے بڑا ہو رہا تھا کہ کم از کم جو جدید قسم کی شاعری ہے، انقلابی شاعری ہے، اپنے امام علیہ السلام کے لیے ضرور لکھیں. اور تاکہ لوگوں کی تڑپ زیادہ ہو، جذبہ زیادہ ہو، لوگوں کا رجحان زیادہ ہو اپنے امام علیہ السلام کا نام ہی آس ہے ہر مظلوم کے لیے. اس وقت کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہر مظلوم کی جو دل کی ڈھارس ہے وہ ہمارے آقا اور مولا امام زمان ہیں. اور آپ دعائے ندوہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ مولا ہماری کیا حالت، ہم ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو چہرہ اقدس ہے اس کا ہماری زیارت نہیں ہو رہی. اس سے بڑھ کر کیا افسوس ہو سکتا ہے. اور یہ قوم ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس باتیں تو بہت ہی میں چاہتا تھا کہ آپ کو چوتھے آقا کا بھی وہ فرمان سناتا کہ جو افضل القوم ہے. جب پوچھا گیا کہ افضل القوم کون ہیں تو امام نے فرمایا کہ افضل القوم وہی ہیں کہ جو ہمارے قائم کی حکومت میں زندگی گزارنے والے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو کہ جو قائم کی اس سرپرستی میں زندگی گزارنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. اور اب آخر میں ہمیشہ کی طرح جشن کو اسپانسر بھی کیا، اس کیک کو اسپانسر کیا مسز راجہ خالد صاحبہ نے. اور ان کے لیے میں چاہوں گا خصوصی دعا علامہ صاحب فرمائیں. اور جو دیگر ناظرین ہیں، ہمارے ہدایت فیملی ممبرز، ہمارے مہمان آئے یہاں سے پیرس سے، اور جو اس وقت دنیا میں ہدایت فیملی ممبرز بہت مدد کر کے اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا. اور ہمارے گل صاحب جو ہیں وہ ان سے بھی گزارش کی یہ کیک جو ہے وہ ہمارے تھوڑا نزدیک لے آئیں. اللہم صلی علی محمد و خدایا بحق محمد و آل محمد. ہمارے ان لمحات کو پروردگار اپنی عبادت میں شمار فرما. الہی آمین. ہمارے مولا اور آقا امام زمان کو ہم سب پہ راضی خوشنود فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اس وقت جتنے بھی دنیا میں مظلوم ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما. ظالمین کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا دے. پروردگار اعتماد عالیہ، کربلا، دمشق اور سامرہ، کاظمین، نجف اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے زیارات ہیں پروردگار انہیں دشمنان اور ان تکفیری جو شر ہے اس سے محفوظ فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد. ہمارے عزیزوں نے جو اہتمام کیا ہے مسز راجہ خالد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں، ان کے بچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی حفظ اور امان میں رکھے، انہیں صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے. جہاں جہاں پہ بھی مولا کی خوشی ہوتی ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کے گھر کو
آباد فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سپورٹر ہیں ہدایت ٹی وی کے دام درہم سخن ہر اعتبار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گھروں کو آباد فرمائے، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہدایت فیملی ممبرز جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگار عالم انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے عزیز دور سے تشریف لائے ہیں فرانس سے، اور فرانس کے مومنین کے بھی بڑا حق ہے، بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حفظ و رحمان میں رکھے، آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما۔ یہ ہدایت ٹی وی یا اللہ تیرے اپنے دین کا چراغ ہے، تیرے اپنے دین کا نور ہے، پروردگار اس نور میں اور زیادہ روشنی عطا فرما۔ جہاں جہاں تک یہ نور نہیں پہنچا پروردگار وہاں تک اس کے نور کی شعاؤں کو پروردگار تو پھیلا دے، اور اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں پروردگار تو ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار آج کی شب کی جو ہم عیدی آپ سے لینا چاہتے ہیں آج کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور آپ کے جمال مقدس سے ہماری آنکھوں کو نورانی فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے امام کے انصار، احباب، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ الطاہرین، اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ بسم اللہ میں حمد و پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔